नाज़रीन कराम, नया बजट पेश हो गया है और ये एक ऐसा बजट है जिसके बारे में उस तरह के तबसरे नहीं आ रहे कि बड़ा आवाम दोस्त बजट है, बड़ा बिजनेस फ्रेंडली बजट है, या इस तरह के जो तबसरे आया करते हैं वो तबसरे नहीं आया करते। लेकिन उतनी नेगेटिव बातें भी नहीं आ रही जितनी आम तौर पर ऐसे मौक़ों पर सियासी सूरत हाल पर आया करती है। हाँ, ये कहा जाता है ये कुछ जब हम IMF के दरमियान और आवाम की महंगाई के दरमियान फंसी हुई कौम है, उसको इससे निकाल कर तरक्की की राह पर डालने का ये कोशिश है। मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं है, लेकिन इस बजट के बारे में इस तरह के बहुत से लफ्ज़, कोई करेक्टिव कह रहा है, कुछ कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे इन लफ्ज़ों का एहसास नहीं है। इस पर अभी गुफ्तगू करेंगे, मेरे ख्याल बहुत अच्छे माहिरीन का एक ग्रुप मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे रहील हसन साहब, हमारे जो नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद में, जिन्होंने इस बजट को कवर किया और देखा है और असम्बली की कार्रवाई को अच्छी तरह समझा है, कोशिश की है, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस बजट के बारे में वहाँ से क्या तासुर लेकर आए हैं। जी रहील साहब, क्या तासुर लेकर आए हैं आप बजट के बारे में वहाँ से? देखिए अमीर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि जो आज कौमी असम्बली का माहौल था वो थोड़ा सा बजट डे के हवाले से अनयूजुअल था, क्योंकि बजट डे पर अमूमन देखा जाता है कि शोर गुगा होता है, बजट की कॉपियां उछाली जाती हैं, जो बजट आता है उससे डिसेंट किया जाता है, उसको मुस्तरद किया जाता है अपोजिशन बेंचेस की जानिब से। लेकिन इस किस्म का माहौल जो है वो आज देखने में नहीं आया। वजीर खजाना ने बड़े पुरसकून अंदाज में पूरी बजट अपनी तकरीर की और बजट तकरीर मुकम्मल करके वो आराम से जो है वो चले गए। गो के बाहर निकल कर हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों में से चंद दो चार ऐसे अरकान थे जिसकी जानिब से अपनी ही हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से जो बजट पेश किया गया है उस पर थोड़ा सा एतराज़ात किए गए हैं कि जी उस तरीके से अवाम को रिलीफ नहीं दे पाए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर माशी सूरत हाल को देखा जाए और उन माशी कड़े हालात में ये जो बजट पेश किया है नई नवेली हुकूमत ने, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ज़्यादा बुरा बजट है, क्योंकि IMF की जो बहुत ज़्यादा कंडीशंस थी उसके अंदर रहते हुए वो भी उसका भी जो ख्याल था वो रखना था हुकूमत को, और मालियाती जो सूरत हाल है हुकूमत मुल्क की ओवरऑल उसको देखते हुए जो बजट बनाया गया है तकरीबन जो है वो सब्सिडीज के हवाले से भी और टैक्स जो नए लगाए गए हैं उसके हवाले से भी तकरीबन एक बैलेंस रखा गया है हमारी नज़र में। जो अगर आम आदमी की बात की जाए तो उसमें यह है कि कुछ चीज़ें महंगी भी ज़रूर हो रही हैं, कि जैसे मोबाइल फ़ोन जो है वो दरामदी मोबाइल फ़ोन है और उन पर टैक्सेस आयद किए गए हैं। लेकिन ये फैसला भी हुकूमत ने इस वजह से किया है कि जो दरामदी बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तिजारती खसारे में बहुत बड़ा एक गैप जो है वो आ रहा है, जिसकी वजह से उसको कैटर करने के लिए जो लग्जरी दरामदी अशिया हैं और उनके ऊपर टैक्सेस आयद किए गए हैं, जिसमें गाड़ियां भी शामिल हैं, गाड़ियों के पार्ट्स भी शामिल हैं, मोबाइल फोन भी शामिल हैं, और मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर खास तौर पर इस वजह से भी टैक्सेस आयद किए गए हैं कि जो मकामी जो सनत है मोबाइल फोन इंडस्ट्री जो है उसको फरोग देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा गया है कि 2 साल पहले तक जो है वो मोबाइल फोन बिल्कुल भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे पाकिस्तान में, लेकिन अब जो है वो 80% तक जो है वो मोबाइल फोन पाकिस्तान में लोकली जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और ये टारगेट है कि अगले साल जो है वो उसके पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लोग मुतमईन हैं कि ये जो इतने कहते हैं इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी इन्फ्लेशन 11% है, क्या ये काबू कर सकेंगे? और क्या बजट में और बहुत सी कुछ टैक्सों की रियायतें दी गई हैं, आम तनख्वाहदार आदमी को रियायत दी गई है, कुछ किया गया, इससे कुछ लोग मुतमईन हैं या क्या सूरत है? देखिए, जो आपने बात की है तनख्वाहदार तबके की, तो उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो आज भी पार्लियामेंट के सामने जो है वो सरापा एहतजाज थे, वो अपने सेक्रेटेरिएट से, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट से निकले और मार्च करते हुए पार्लियामेंट के सामने आए, और बजट जब तक पेश हो रहा था तब भी वो पार्लियामेंट के सामने ही मौजूद थे, हमने उसको भी कवर किया। तो अब सरकारी मुलाजमीन का एक दरीना मुतालबा ये है कि उनका टाइम स्केल प्रमोशन को रिवाइज किया, उस तरीके से उस पर अमल दरामद किया जाए। गुज़िश्ता हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा भी किया था और सैलरीज में इंक्रीज जो है वो 50% से ज़्यादा चाहते थे, लेकिन जब वफाकी काबीना में बजट पेश हुआ और वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म के सामने
یہ مطالبہ رکھا کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھانی ہیں، جس پر وہ آئی ایم ایف کو بھی پہلے جو ہے وہ قائل کر چکے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا بھی یہ شرط تھی کہ اس وقت اس معاشی حالات میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں نہیں بڑھائی جا سکتی، لیکن وزیر خزانہ جو مذاکرات ہوئے تھے آئی ایم ایف سے، ان میں بھی وہ مذاکرات میں آئی ایم ایف کو بھی قائل کر لیا تھا، اور آج وزیر اعظم کو بھی قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم نے جو ہے وہ 15% سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں اس وہ میں بڑھا اضافہ دی کر ہیں۔ دیا ہے، پینشن میں اضافہ کر دیا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، بہت شکریہ آپ کا، ضرورت پڑی تو ہم آپ کو دوبارہ لیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بھی ہمارے ساتھ وقار مسعود صاحب بھی ہوں گے، ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہوں گے، نادیہ طاہر صاحبہ ہوگی، اور بھی ہمارے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بجٹ کیسا ہے۔ اکرام الحق صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر جی، یہ کافی مشکل حالات میں پیش کیے جانے والا بجٹ تھا، جہاں پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ ایکسٹرنل جو ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کے بہت ہی گمبھیر ہیں، ان کے بہت سی لائبلٹیز ایسی ہیں جو کہ میچور ہوں گی، اور فیوچر میں 51 اگلے سال میں ہی ہمیں بلین ڈالرز چاہیے۔ تو یوزلی ایسے موقعوں پر جو وزیر خزانہ ہوتے ہیں وہ قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا مشکلات ہیں، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے تاریخ کا سب سے بڑا ہے، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہمارا جو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ جیسے میں نے جاری اخراجات ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ بہت زیادہ ہے، ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہے انرجی کا اور گیس کا، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں ان کے کئی بلین جو ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ ہر سال لے جا رہی ہیں، تو وہ پھر اپنے کوئی حکمت عملی بتاتے ہیں کہ اس کو نبٹنے کے لیے ہم کیا کریں گے، مگر ایسا لگا کہ اس بجٹ میں انہوں نے شاید یہ موقع کھو دیا، اور اس طرح کی تو کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ کچھ انہوں نے زیادہ وقت اس بات پہ لیا کہ پچھلی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں کہ انہوں نے کیا کیا برے کام کیے، بلکہ یہ آخر تک رہا، اور یہ ہمارے ہاں اب ایک روایت سی بن گئی ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کیا لگتا ہے یہ 5% جو ہمارا ٹارگٹ رکھا ہے انہوں نے گروتھ کا، یہ پاسبل ہوگا؟ اور کوئی وہ بھی جو انفلیشن ہے وہ 13.5% تک رکھی ہے، کیا یہ پاسبل ہے یہ دونوں چیزیں؟ جی، ایک طرف تو انہوں نے بتایا کہ ہم فسکل کنسولیڈیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کا جو ایکسیمورون ہے یعنی کہ کنٹراڈکٹری اور تضاد کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5% گروتھ کریں گے۔ پھر دونوں کو ملا کر دیکھیں، اگر آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر جو ہماری جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ میں 11-12% ہے، ہو سکتا ہے 20 تک چلا جائے جو اقدامات لیے گئے ہیں، تو پھر 5% یہ جی ڈی پی کی گروتھ رکھ لیں، تو پھر ایف بی آر کا بجٹ 7 ٹریلین کیسے رکھا گیا؟ پھر تو وہ ظاہر ہے کہ اگر 13 یہ لگا لیں 15، تو وہ تو پھر کوئی 20% کی تو اس میں گروتھ آنی چاہیے تھی۔ تو اگر 6 ٹریلین اس دفعہ 6.1 کر رہا ہے ایف بی آر، تو صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 ٹریلین اور بڑھائیں گے، تو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ جو ہے وہ پیش کیے ہیں پروجیکشنز۔ ابھی ڈاکٹر وقار صاحب بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے، ہم بھی کچھ ان سے ہاں سیکھنے جی، کی ڈاکٹر کوشش وقار مسعود صاحب سے بات کرتا ہوں۔ کرتے ہیں۔ پہلے میں نظر موتی والا صاحب کراچی میں بھی رہے ڈائریکٹر، اور لاہور کے بھی چیمبر کے ڈائریکٹر رہے، اور ان سے بھی بولتے ہیں، جناب پوچھیے آپ اس ساری صورتحال پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ بھائی دیکھیں، ایک منی بجٹ اس سے تھوڑے دن پہلے جب یہ حکومت آئی اور سبسڈی ختم کی، اس کو آپ فرسٹ منی بجٹ سمجھیں فیول کے، وہ آپ کا بجٹ پہلا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پارٹ ہے، جیسے گاڈ فادر 1، گاڈ فادر 2، اور تیسرا گاڈ فادر 3 جو مائیکل کارلیون کے انتقال کی ہوگی وہ ہوگی اکتوبر 2022 میں، تیسرا بجٹ بھی آئے گا۔ یہ بجٹ کے سیشن ایک نہیں ہے، مطلب اس آپ کا میں بجٹ ہے کہ اس بجٹ کے بعد 2 منی بجٹ آئیں گے؟ یعنی ایک پہلے آ چکا ہے، یہ بیچ کا بجٹ ہے، ایک اور منی بجٹ آئے گا، اچھا، کیونکہ اس سے جو ہے پہلے منی بجٹ پہ آپ کے انفلیشنری یہ ایلیمنٹ جو پیٹرول کی ہے وہ قیمت نظر بڑی، آ سب گئے۔ چیز ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ سر یہاں کراچی میں سب لوگ 20% کی انفلیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ کس کا انفلیشن روکیں گے یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک معیشت دان نے 23% تک کہا ہے۔
ये डॉक्टर पाशा ने कहा है, पाशा ने कहा, और डॉक्टर पाशा ने कहा है, और मैंने वो प्रोग्राम ही बंद कर दिया, रात को मुझे नींद नहीं आती है फिर। हाँ, वो मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा, लेकिन मुझे अब सुनना पड़ा, और आप भी उनको म्यूट कर देते हैं। डर लगता है ना थोड़ा सा, हम लोग को डर लग गया है। हाँ। डर ये लग गया है कि इतनी इन्फ्लेशनरी के बाद जब कल हम बाहर निकलेंगे तो हमें फ्यूल मिलेगा कि नहीं, हमें दूध मिलेगा कि नहीं, 1000 रुपए की 1200 रुपए की चीज हो जाएगी, और उससे रिटेलर एक और ऐड करेगा ना। जैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की अगर 14% है, तो उसमें एक बैंक भी तो अपना हिस्सा डालेगा ना, कि भाई मेरे को भी 2% चाहिए, तो 16-17 पर चली जाएगी। तो कौन सी इंडस्ट्री फीजेबल रहेगी इतना हाई इंटरेस्ट रेट पर? नहीं, जो असर हमारे ये इंटरेस्ट रेट का और डॉलर की कीमत का पड़ गया है, वो तो अनडू होने वाला नहीं लगता। सवाल नहीं है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में कोई थे मेरे कि भाई हम इसको 175 रुपए पर ले जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आज इतनी अगर ये अच्छी जगह थी तो 1.5 रुपया हमारी कैपिटल मार्केट में हमारे सामने जो अपना इंटर बैंक बढ़ गया है। अच्छा, इंटर बैंक बढ़ने का मतलब ये है कि वो बैंकर्स हैं जो स्टेट बैंक के अंडर आते हैं। आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कोई मनी चेंजर कर रहा है या ये कर रहा है, ये आपके अंडर है ये बैंक, इसके अंदर ही ये डिमांड आ रही है। बाहर वालों को तो छोड़ो, ओपन मार्केट वालों को। पर अब तो स्टेट बैंक हमारे अंडर नहीं है ना। हाँ, और स्टेट बैंक अपने अंडर नहीं है। और बाकर साहब आए हुए थे स्टेट बैंक में जब थे, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि 175 होना तो बहुत अच्छी बात है, रुपये का वीक होना और डॉलर का। तो मैंने कहा आप 175 पर क्यों रुकते हो, 275 कर दो। अगर ये बहुत अच्छी बात है तो फिर ये यहाँ पर ये कहानियां एक नया फॉर्मूला लेकर आता है। हर रोज हमें नया फॉर्मूला मिलता है कि मुर्गियां ले लो और कट्टे बचा लो, और ये यानी एलिमेंट समझ नहीं आ रहा कि क्या अगर हम रिसेशन को करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेशन को रोकना चाह रहे हैं, तो भाई ये जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है। ये 24 करोड़ आवाम के लिए ये मुल्क छोटा पड़ गया है। गैस आपके पास है नहीं, कोई शेल गैस की बात कर रहा था, उसके लिए कोई आ नहीं रहा है। आपके पास ऑयल खत्म हो गया, पहले 75% हम बाहर से लेते थे। गंदम खत्म हो गई जी, गंदम खत्म हो गई। गंदम, और किसी ने मुझे कहा कि अगर हम सब पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज करें तो हम 150 दिन में सही हो जाए। कौन सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है? आप कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हो। ये जो शलवार कुर्ते आपने पहने हुए हैं, इसमें एलिमेंट इंपोर्ट का है, जो मशीन बना रही है वो भी इंपोर्टेड है, और मशीन को चलाने के लिए जो गैस, पेट्रोल, डीजल, वो भी इंपोर्टेड है। अच्छा, मैं बिल्कुल जरा नादिया परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं और HEC की भी एडवाइज़र रही हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी नादिया साहब, क्या आप ये सारी बातें सुन रही हैं, बड़ी डिप्रेसिंग है, आपको क्या लगती है सूरत-ए-हाल? जी शुक्रिया सज्जाद मीर साहब। हालात तो ठीक नहीं है, ये सब कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो बात है, जब हम बजट की बात करते हैं तो कोई भी बजट अपने अहदाफ के तनाजुर में देखा जाता है। हमारी बहसियत कौम ये एक रेपुटेशन बन गई है कि हमारे तमाम बजट अहदाफ कभी भी पूरे नहीं होते। मसलन अगर हम इस वक्त डेट सर्विसिंग की बात या कर्ज़ों की मद में देने वाले सूद की बात हम करते हैं कि हमारे लिए वो देने नामुमकिन है, तो अगर मैं प्राइमरी बैलेंस को देखती हूँ तो हमने हदफ रखा था कि 0.7% हमारा प्राइमरी बैलेंस होगा। साल के आखिर में 2.4% ओवरऑल प्राइमरी बैलेंस हमारा डेफिसिट में नज़र आ रहा है। इन्फ्लेशन का टारगेट हम अचीव नहीं कर सके, हमने तकरीबन 8% के करीब रखा था, वो भी 11-12% के करीब है, 15% पे है, और एक्सपेक्टेशंस आपने बता दी कि आने वाले दौर के लिए और भी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं।
پھر اس کے بعد اگر ہم FBR کے ٹیکس ریونیو کی بات کریں جو کہ بہت بڑا ٹیکس ریونیو تھا اور اکرام صاحب اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی جو ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا اس سے ہم کم اچیو کر سکے. ہم نے 10.7% کے قریب رکھا تھا FBR کا ٹیکس ایز اے پرسنٹیج آف دا GDP کا ٹارگٹ. ہم وہ تقریباً 8.9% کر سکے اور اگلے سال کے لیے ہم تقریباً 9.2% آف دا GDP ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں. تو میں جب بجٹ کی پرفارمنس کے دیکھتی ہوں اور آپ کے ساتھ بہت دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تو میں دیکھتی ہوں کہ ہماری بجٹ کی اسٹریٹجی اور اہداف کو اچیو کرنے کی قابلیت سال بہ سال کم ہوتی جا رہی ہے. اب اگلے سال کے بارے میں اگر ہم دیکھیں جو مجھے سب سے بڑا ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف اکنامک سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، فری فلوٹ ایکسچینج ریٹ پالیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب ہم تنخواہیں 15% بڑھائیں گے تو اس سے ایک بالکل بوتل سے جن کی طرح انفلیشن کا امپیکٹ نکلے گا. ویج پرائس انفلیشن ایک طرف ہے، قیمتوں میں آئل پرائس شاک کا انفلیشن دوسری طرف سے ہے، تو ہم ایک طرف سے ڈیمانڈ شاک کریٹ کرتے جا رہے ہیں، اکانومی کو اوور ہیٹ کر رہے ہیں. ہم آپ سے بات کرتے ہیں لیکن ہمیں ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے. وقفے کے بعد دوبارہ ہم بات کرتے ہیں جی. اس ٹیکنیکل وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں جی. حالانکہ بات بڑی فلو میں ہو رہی تھی. نادیہ پرویز صاحبہ میں آپ ہی سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہی تھی اس کے وہ بیچ میں کٹ گئی اور ہمیں کاٹنی پڑی ٹیکنیکل وجوہ کی بنا پر. اس کو اب آگے کیا کہیں گی اس پر؟ جی میں یہی عرض کر رہی تھی کہ ہماری اہداف کو حاصل کرنے کی صلاحیت کیوں بہتر نہیں ہو پا رہی، یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال کہ جب ہم مانیٹری پالیسی کے لیے ایک ٹائٹ مانیٹری پالیسی کا یا ہم اکانومی میں انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کر کاروباری ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملک میں جو ڈیمانڈ بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے، دوسری طرف لوگوں کی یہ توقع ہو کہ انفلیشن بہت بڑھ جائے گا، یہ قیمتیں بہت تیزی سے بڑھیں گی، تو کسی بھی سود کی شرح سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. پھر اگر آپ کا فسکل سٹانس ایکسپینشنری ہو جائے جس میں آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں، لوگوں کو میراث دیں اور ساتھ ساتھ آپ ٹیکس بھی بڑھانے کی بات کریں، چاہے 750 بلین آپ صرف پیٹرولیم لیوی کی صورت میں لگانے کی بات کریں، تو یہ دونوں چیزیں مکس قسم کے سگنلز دیتی ہیں. کمپیٹیبل نہیں اور ہے. اس میں سب سے بڑی کمپیٹیبل نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالف جا رہی ہیں باتیں، اور اکانومی میں جو اکنامک ایجنٹ ہیں وہ فیصلہ سازی نہیں کر پاتے، وہ حکومت کی پالیسیوں کے اوپر اعتماد نہیں رکھتے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے ہمارے بزنس مین بھائی کی بات سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی منی بجٹ اور آئیں گے. مطلب اب اس بجٹ کے بارے میں یہ ایک عام فہم تاثر ہے کہ جی آتے ہی قیمتیں بڑھ جائیں گی، آتے ہی انٹرسٹ ریٹ پیمنٹس کی وجہ سے، IMF سے نیگوسیشنز کی وجہ سے لائن ٹو لائن آئٹم سارے ڈسکس ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو یہ بجٹ کی ریلیونس نہیں رہے گی. ٹھیک بات جی. ہمیں اپنی فسکل کنسالیڈیشن کی پالیسی کے لیے ضروری ہے قرضوں کو کم کریں، ضروری ہے کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. اگر ہم یہ نہیں کر پاتے تو پھر انفلیشن کو روکنا ناممکن ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شرح سود بڑھاتے جائیں تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. اب اگر 5% گروتھ کا ٹارگٹ حکومت خود رکھتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ غریبوں کو جتنی مرضی امداد دے دیں، چاہے بسٹ کے ذریعے دیں، چاہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ذریعے دیں، چاہے 2000 روپے پیٹرولیم کی صورت میں دیں، لیکن اگر روزگار نہیں ہوگا تو آپ کی یہ تمام میئرز جو ہوں گی وہ ان کی غربت کو کم نہیں کر سکیں گی. سب سے بہتر میئر روزگار ہے. تو 5% گروتھ کے ٹارگٹ سے حکومت خود ہی پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کم روزگار دیں گے پچھلے سال کی نسبت. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے تو آپ کی فسکل اور مانیٹری پالیسی اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں جانی چاہیے. تو ہمیں ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. مشکل فیصلے جو حکومت نے کرنے کے کہے تھے وہ مشکل فیصلے مجھے بجٹ میں نظر نہیں آ رہے.
حکومت کو یہ زیادہ فکر ہے کہ عوام کو سہولت کیسے دی جائے، لیکن جن لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا، جو ہمیں معیشت کی سمت درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے تھے، شاید وہ بجٹ میں نہیں ہیں اور آتے وقت میں ہمیں نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، یہ اس میں ٹیکس کی بہت بات ہو رہی ہے، اب ٹارگیٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ٹارگیٹ 5% گروتھ ریٹ رکھا ہے، جو ویسے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شاید ہم نے زیادہ بتا دیا ہے، اتنا بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سال 6%، ایک سال 5%، ایک سال کچھ پرسنٹ، یہ کس طرح بدلتا رہتا ہے؟ یعنی کہ کوئی ہم سٹیبل کیوں نہیں چلتے؟ پچھلی اکانومی بہت بری لگتی تھی، لیکن کہتے ہیں 6% اس کا گروتھ ریٹ ہے، 4.8 ایکسپیکٹڈ تھا، اور اس سال وہ کہتے ہیں ہم 5% رکھیں گے، اور لوگ کہتے ہیں ہم یہ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ٹیکس جو ہم نے لگائے ہیں وہ اس کا حصول اور مشکل ہے، پرابلم پیدا کرے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو ساری باتوں سے؟ پچھلی دفعہ بھی پیٹرولیم لیوی کے سلسلے میں 660 ارب رکھا تھا، پھر وہ اکٹھا نہیں کیا ہے۔ جہاں تک ایف بی آر کے ٹیکسز کا معاملہ ہے، وہ اگر امپورٹ بند ہو جائے تو وہ ان کے ٹارگیٹس میٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ کسٹم ڈیوٹی، پھر ریگولیٹری ڈیوٹی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر سیل ٹیکس، پھر ویلیو ایڈیڈ ٹیکس اور بہت سے ٹیکسز جمع کرنے کے بعد پھر انکم ٹیکس بھی ایڈوانس پہ لے لیا جاتا۔ ابھی تو کسی نے چیز بیچی بھی نہیں ہے، تیار بھی نہیں کی، چلے اگر ڈاکٹر صاحب معاف کرنا، ہم نے جو ٹیکس لینا چاہا تھا، انکم ٹیکس، یہ کسٹم ڈیوٹی وغیرہ، وہ اس کے لیے ہم نے گاڑیاں منگوا لی باہر سے، آٹو موبائل انڈسٹری کو جہاں انسینٹیو دے دیا، اور جی وہی ہمارا مسئلہ یہی ہوتا ہے، جیسے ہم امپورٹ بیس اگر گروتھ دکھاتے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، اور وہ 45 ارب ڈالر اس وقت کہاں سے یعنی کہ وہ ہم پورا کریں گے۔ اور آگے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ 51 بل کچھ کیپٹل کی بھی پیمنٹس آنی ہیں، جو ہمارے باہر بانڈس ہیں وہ بری طرح ڈسکاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات تھی ٹیکسز کے بارے میں، اس میں بھی تضاد نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ ایگزمپشنز بند کریں، آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں، ہم اس کا الٹ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ انکم ٹیکسیشن کو ریشنلائز کریں، وہاں سے 200-300 بلین اور نکالیں، ہم نے اور شرح بڑھا دی ہے۔ ٹیکسز یہ بھی ٹیکس ہی ہے، اگر تنخواہیں بڑھیں گی تو وہ بھی ٹیکس پیئر منی سے جائیں گی، اور وہ بارو کر کے آئیں گی، کل کو اس کا سود بھی ہم ادا کریں گے۔ تو پورا نظام کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو نہ تو ٹیکس کی بیس ایسی ہے کہ جہاں ابیلٹی کے مطابق لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ٹریڈ بیس ٹیکس لگا کے ہم نے اپنی جو ایون ایکسپورٹ کے اندر بھی ہمارا زیادہ تر کانسیکوینس ہے وہ امپورٹ کا ہے، اور جب وہ مہنگی ہوتی ہیں آپ سے پہلے سے ہی سارا آپ کا کیش فلو بھی جو ہے برباد کر دیا جاتا ہے، تو بزنس کی گروتھ کیسے ہوگی؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اس لیے یہ جو گروتھ دکھائی بھی جاتی ہے 5 ہو 6 ہو، یہ بھی ساری کی ساری امپورٹ بیس ہوتی ہے، اس کی کوئی ہمارے ہاں سسٹینیبل گروتھ ابھی ہم یہ تو بہت دور ہیں کہ وہ انکلوسو ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف بھی لے کر جائے۔ بنیادی مسئلہ گروتھ کی اپنی ڈسٹورشن کا بھی بہت بڑا ہے پاکستان میں۔ یہ ہمیشہ ہم بوم اور بسٹ کے جو سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں کہ ایک طرف بوم ہے، ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں رہے، ہم تو اتنی زیادہ امپورٹ کر لی ہے کہ اب ہمارے پاس ہمیں آئی ایم ایف، یعنی کہ یہ 22 دفعہ تو جا چکے ہیں، 23 دفعہ بھی جانے کی تیاری میں ہیں، کیونکہ اگلے سال کے لیے تو اور کچھ بتایا نہیں ہے اس بجٹ میں کہ اگلے سال کے لیے جو ہماری ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ نیڈز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی۔ ٹیکس کا اپنا معاملہ بھی یہ ہے کہ ٹیکس میں یہ لگا دیا کہ بجلی کے بل کے ساتھ ٹیکس لیں گے، یہ کوئی کانسیپٹ ٹھیک ہے، اچھا ہے، کیسا ہے؟ جو پہلے بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس جو ہے ہر کمرشل اور انڈسٹریل میٹر کے ساتھ پہلے ہی آتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں شاید کہ فکس ٹیکس کر دیا جائے گا، اب سمجھ نہیں آئی کہ کیا اور فکس ٹیکس کرنا ہے۔ فکس ٹیکس تو آلریڈی ہے، وہ لوگ ریٹرنز تھوڑی فائل کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں اگر 5 ملین انڈسٹریل اینڈ کمرشل یوزر ہے تو ٹیکس تو ریٹرنز تو 3.1 ملین سے کبھی بڑھی نہیں ہے۔ ابھی آج ہی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کی نمبر آپ کو بتا رہا ہوں 3 کبھی 1 اور 2، اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ فائلرز تو ہیں کوئی نہیں، ٹیکس کی بیس تو وسیع نہیں کرنا چاہتے، ٹیکس تو کیپیسٹی کے مطابق لوگوں سے لینے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ ود ہولڈنگ ٹیکسز بہت زیادہ تھے وہ ان کو کچھ کم کیا جائے گا، مگر جو رہ گئے ہیں
ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹیبل اب بنا لیا جائے گا. لیکن کوئی ٹیکس پالیسی ہو یا مانیٹری پالیسی ہو یا ہماری فسکل پالیسی ہو, کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کنٹراڈکٹری قسم کے سٹیپس چل رہے ہوتے ہیں, کبھی 5% گروتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپینشنری پالیسی نہیں کنٹیکشنری پالیسی ہوگی. پھر 5% گروتھ کہاں سے آئے گی, اس کے کیا کانسیکوینس ہوں گے, کون سی نئی انڈسٹری لگیں گی, کون سا نیا روزگار ملے گا, جو ہماری مہنگائی ہے اس کا لوگوں پہ اوپر کیا اثر ہوگا, اس کو کیسے کم کیا جائے گا. اگر نیا روزگار پیدا نہیں ہوگا تو جو 2 ملین سے زیادہ ہمارے ینگ لوگ ہر سال مارکیٹ میں آتے ہیں, ان کو کہاں سے روزگار ملے گا. تو کس قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی بات ان کے ذہن میں ہوتی ہے, سمجھ نہیں ڈاکٹر آتی. صاحب, کیونکہ کل ہی ڈاکٹر شبر زیدی سے بات ہو رہی تھی ہمارے ہی چینل کے ایک پروگرام پہ, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کا کوئی آؤٹ آف باکس طریقہ اختیار کیا جائے, پروفیشنل کو لایا جائے اور پروفیشنل کو سپرد کیا جائے, بیوروکریسی بھی رکاوٹ بنتی ہے یا کچھ اور مسلمان. تو میں نے کہا آپ کو آؤٹ آف دی باکس باہر سے لایا گیا تھا اور لگتا تھا کہ آپ ایک چینج لے کر آئیں گے, لیکن انہوں نے تو اتنی کہانیاں سنا دی کہ چینج کیسے نہیں آنے دی گئی ہے اور کیا کیا اس کی راہ میں رکاوٹیں تھیں. تو پھر کیا کیا راستہ نکالیں ہم؟ دیکھیں ابھی جیسے فگر آئی ہے کہ 1.76 ٹریلین کی تو اس سال ٹیکس ایکسپینڈیچر ہے, اور اگر پچھلے 3 سال کا ٹیکس ایکسپینڈیچر دیکھیں تو تقریباً 5.2 ٹریلین کا ہے. یعنی کہ آپ نے برآت بھی دینی ہے اور اتنا زیادہ دینی ہے کہ جتنا اگر ایف بی آر نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے اس کا تقریباً, یہ دیکھیے نا, اگر 4 سال میں دیں تو آج وہ جو ٹیکس کلیکٹ کریں اس کا یہ 84% بن جاتا ہے. آج بھی جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی بڑی ایگزمپشنز کا پہلو ہے. تو ٹیکس کے اندر ٹیکس مشینری کی تو اپنی جگہ ویکنیسز ہوں گی. خود ٹیکس پالیسی ہماری کتنی بری ہے کہ ہم ٹرانزیکشنز کو ٹیکس کر رہے ہیں, ہم بجلی کے بلوں کے ساتھ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, یعنی کہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. اگر لوگوں کے ہاں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہے جی ڈی پی بڑھائیں گے, ہم اپنی جو ہے وہ جب جی ڈی پی کی گروتھ بڑھائیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹیکسز لگا کر ترقی حاصل کریں گے. پتہ نہیں دنیا میں کون سا ایسا ماڈل, میں نے تو نہیں پڑھا کہ جہاں ہیوی ٹیکسیشن لگا کر لوگوں سے ان کا مال بیچے سے پہلے ہی سارا ٹیکس کلیکٹ کر کے اور پھر یہ کہا جائے جو ٹیکس کٹ گیا یہ تمہارا فل اینڈ فائنل ہے, تمہیں کوئی ریفنڈ واپس نہیں ملے گا. تو اس طرح سے تو ترقی نہیں ہوتی ہے. ترقی تو پائیدار وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو سسٹین کرنے کی کیپیسٹی ہو, یعنی ٹھیک کہ آپ بات. کی انڈسٹریل گروتھ ہو, اس کے اندر لوگوں کو مساوی حقوق مل رہے ہوں, سوشل سیکٹر میں ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ لوگوں کو میسر ہوں, روزگار کے ذرائع ان کو میسر ہوں, تو اس کو گروتھ کہتے ہیں. پتہ نہیں یہ کس طرح کی گروتھ ہوتی ہے, ہمیں تو آج ٹھیک سمجھ بات نہیں ہے. آئی. جی جی ظفر موتی والا صاحب, آپ تو کاروباری آدمی بھی ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ کیسی گروتھ ہوگی اور یہ ٹیکس جس طرح وصول کیا جا رہا ہے یہ کوئی آپ کے لیے فرینڈلی ایٹیچیوڈ پیدا کرتا ہے, ایٹماسفیئر پیدا کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ نوٹ کی چھاپا خانی چلے گی جب یہ 15% یہ بڑھائیں گے, اور وہ کہتے ہیں ٹو مچ منی چیسنگ ٹو لٹل پروڈکٹ. تو انفلیشن کے جو فگر ہیں وہ سچے پڑ جائیں گے. نہیں تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ ٹیکس کولیکٹ کرنا بھی مشکل ہے, صنعت کا آگے بڑھنا, گروتھ ریٹ کا وہ حاصل کرنا بھی مشکل لگتا ہے جو کلیم کیا جا رہا ہے. اور آپ کو سب لوگ بتا رہے ہیں, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بھی بتا رہے ہیں اور ڈاکٹر نادیہ طاہر صاحبہ بھی بتا رہی ہیں. نادیہ کی بات اس لیے اچھی لگی مجھے, اس پہ فرسٹ ٹائم یہ ہمارے چینلوں پہ بات شروع کی کہ سود کا عنصر, یہ تو ابھی بولتے بھی نہیں ہیں کہ وہی سود ہے. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنا سود بھی لے گی, اپنا کے لیے وہ بھی کرے گی. اور کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف ایز اے اینٹی تو ابھی آئی ہے. میں نے کہا بھائی آئی ایم ایف کسی نہ کسی شیپ میں 4-5 ہزار سال سے تھی, فرعون کے ٹائم سے تھی. تو اورنگزیب جب مغل بادشاہ ساؤتھ سے انڈیا کو کیپچر کرنے نکلتا تھا تو وہ وہاں کے جو منی لینڈر تھے, سود منی ہے, وہ شہر سے بھاگ جاتے تھے, یہ ابھی پیسے مانگے گا. اور یہ جو ابھی آپ ہسٹری پڑھیں کہ آئی ایم ایف کسی نہ کسی شیپ پر کہیں نہ کہیں تھی,
اور وہ ابھی کبھی آپ ڈبیٹ کریں گے تو ہم بات کریں گے، لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ہمارا خزانہ خالی ہے. ہم نے یہ کہا ہے نا کہ K4 کے لیے کراچی کے لیے 30 ارب دیں گے، کہاں سے دو گے؟ 550 ارب روپے رکھے ہیں کہ بھئی ہم اس کو دیں گے. کین یو ہیئر می؟ جی بالکل بالکل بالکل، آواز آپ کی صاف آ رہی ہے. 550 ارب روپیہ وظیفے دیں گے، کہاں سے دو گے؟ بھائی خزانہ خالی ہے. اور میں ان کو بلیم نہیں کر رہا ہوں. میں جب پی ٹی آئی کی آئی تھی حکومت تو اسد عمر جیسا ہمارے ساتھ بورڈ پر بھی تھا، آئی جی میں بھی میرے ساتھ تھا، تھوڑا سا سینئر تھا، کافی بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کی عقل کو اتنا نہیں ہے کہ جب آپ وہ بکس کھولتے ہو اور دیکھتے ہو کہ آپ کا خزانہ خالی ہے تو آپ آئی ایم ایف کے پاس اٹھتے فوراً بھاگتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں فرینڈ حکومت کے پاس جاؤں گا. اچھا فرینڈ جو ہیں حکومت والے وہ آج آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ ایک پرانی فلمیں آتی تھی گڈ کاپ بیڈ کاپ. بیڈ کاپ انہوں نے آئی ایم ایف کو بنا دیا ہے کہ سب ان سے منوا لو پھر ہم ساتھ دیں گے، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو. انہوں نے آئی ایم ایف کو سامنے رکھا ہے کہ پہلے ان سے پالیسی میٹر ہینڈل کر لو. اب پالیسی میٹر ہینڈل ہوتے ہیں اور 20% کا انفلیشن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سڑکوں پر روڈوں پر جھگڑے ہوں گے. ابھی 20% کا انفلیشن جو ہے نا وہ اس کی توقع کر رہے ہیں جو بہت مہنگائی لائے گا. میں کر رہا ہوں. ڈاکٹر آپ کے دوست ڈاکٹر پاشا وہ تو اتنی خطرناک بات کی ہے کہ میں 2 دن سویا نہیں ہوں. 23% کا کہہ رہے تھے کہ خدا نہ کرے اتنا ہو سکتا ہے. بہرحال وہ خدا نہ کرے کہتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے. ہاں میرے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا تھا. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد اس بحث کو آگے جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا رقصہ نکل سکتا ہے، کیا صورتحال بن سکتی ہے اور کس طرح ہم آگے جا سکتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر نادیہ طاہر صاحبہ موجود ہیں اور موتی بالا صاحب موجود ہیں. اب وقار مسعود صاحب بھی، ڈاکٹر وقار مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ہمارے سیکرٹری خزانہ رہے ہیں اور مشیر بھی رہے ہیں حکومتوں کے. ان سے رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بجٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا بجٹ آ گیا ہے، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی رائے درکار ہے. کیسا بجٹ ہے؟ کوئی کہتے ہیں ٹارگٹ 5% گروتھ کا ہے. جی 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 آپ کا سوال اگر پورا ہو گیا تو مجھے صاحب میں جواب دوں. ہاں جی ہاں، سوال تو تقریباً پورا ہی ہے جی. سوال تو آج کل ایک ہی ہے بجٹ کے بارے میں، کیسا لگ رہا ہے؟ 5% کہہ رہے ہیں گروتھ ریٹ ہوگا اور 11% انفلیشن ہو گئی. کچھ کہتے ہیں ہائیلی سوچا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کئی چیزیں پوری نہیں ہوگی. کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میر صاحب سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ اس بجٹ کا جو سب سے بڑا وصف خود وزیر خزانہ نے بیان کیا ہے وہ فسکل کنسولیڈیشن ہے. اور فسکل کنسولیڈیشن دراصل ایک نام ہے اس بات کا کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی حکومت کی مالیاتی پوزیشن بحال ہو، بلکہ اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں اوور ہیٹڈ اکانومی ہے اور اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر یہ 6% کی گروتھ کو 5% لانے کی بات کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑا ہدف ہے، اس لحاظ سے کہ شاید معیشت کو اس سے زیادہ ضرورت ہے کول ڈاؤن ہونے کی. کول ڈاؤن ہونے کی. ایک یہ بات. دوسرا یہ کہ ساتھ ہی دیکھیں کہ انہوں نے 11.5% کا انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا ہے. تو اب ہم اگر ان دونوں نمبروں کو جوڑیں 5% اور 11.5% تو یہ 16.5% کی ایک نامنل گروتھ ہوگی. اور پھر توقع ہوتی ہے کہ اتنی ہی گروتھ آپ کے ٹیکس ریونیو میں ہو. وہ 7,004 جو انہوں نے بنائے ہیں ہدف رکھا ہے وہ 14% بھی نہیں بن رہا. تو ایک یہ بڑی مشکل ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ بھئی یہ آپ کس طریقے سے مطابقت پیدا کریں گے ان دو چیزوں میں. پھر اس میں میں اگر جزیات کی طرف چلوں تو دیکھیں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں پر
30 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाया जा रहा है वहाँ पर इजाफी टैक्स लगाया गया है, और बैंकों पे खुसूसन, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत ही मेरी नज़र में परेशानी का बाइस है, लेकिन मिफ्ता साहब की जो है एक बड़ी ये ख्वाहिश रही है 2018 के अंदर भी, वो जो टैक्सेबल लिमिट थी उस वक्त तो 4 लाख की होती थी, वो उसको 12 पे ले गए थे। ठीक है। तो जब ये गए तो फिर दोबारा उसको 6 तक लेकर आए, आज आते ही उन्होंने एक जस्ट लगा के 12 लाख के ऊपर कर दी। अब ये इससे डॉक्टर इकराम साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप देख लीजिए, कम से कम 1 मिलियन टैक्स पेयर्स जो हैं वो निकल जाएंगे टैक्स बेस से, और फिर हम रोते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर टैक्स बेस बड़ा नैरो है। तो ये भी मुझे जो है, अच्छा इससे ज़्यादा जो मुझे खदशा है वो ये कि क्या ये बजट वही है जिसके ऊपर IMF से दोहा के अंदर मफाहमत हुई है, इल्ला ये कि IMF ने कुछ रहमदिली का मुजाहरा किया हो। मुझे तो तशवीश होगी इस बात में कि क्या ये बजट IMF के मेयार पे पूरा उतरेगा और उनकी मफाहमत के मुताबिक है, और उसके मुताबिक फिर हमको अगली ट्रांच मिल जाएगी 2 जुलाई को या 4 जुलाई को। तो लिहाजा ये सारी बातें जो हैं, आप मजीद सवाल करेंगे, ये मेरी इब्तदाई कलमात हैं सो टू से। नहीं, आप मुझे बताएं कि हमने टैक्स का नया कुछ रास्ता ढूंढा है कि हम बिजली के बिलों के साथ लोगों से इकट्ठा कर लेंगे, हम वो प्लाटों के बारे में कुछ मैंने आपकी राय सुनी भी थी, वो टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। क्या सारी ये प्रैक्टिकल सूरतें बनती हैं हमारे? हाँ मीर साहब, ये हमारे साथी डॉक्टर इकराम बैठे हुए हैं, सुबह से मैं और ये दोनों एक साथ प्रोग्रामों में हैं। आप मुझे बताइए कि ये किस फिक्स टैक्स की बात कर रहे हैं? ये तो 2015 से जो है किताबों में हमारी जो है मौजूद है, सेल्स टैक्स की, इनकम टैक्स की, टियर 1 टियर 2 वगैरह, और लोग दे रहे हैं। आज मैं एक प्रोग्राम में था और उसमें हमारे जनाब अजमल बलोच साहब जो रूह रवा हैं रिटेल एसोसिएशन के, वो मतलब जो है ही वाज फ्यूमिंग कि यार ये आप किस से फिक्स टैक्स की बात करें, हम पहले ही दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी फिक्स्ड है हमारा और सेल्स टैक्स भी फिक्स्ड है। तो यहाँ ये इतनी बड़ी बात है, हो सकता है हमें इसकी समझ ना हो, कल जब कागजात सारे सामने आएंगे तो हम समझ सकें। फिर ये जो दूसरी बात आपने रखी सर, इस पर भी मेरा और डॉक्टर साहब का मुकम्मल इत्तफाक है कि ये जो इन्होंने फैसला किया है कि जनाब वो जो ऐसे आपके पास असासे पड़े हैं जो आप बेतहाशा प्लॉट्स हैं, ये हैं वो हैं, एक प्लॉट और एक घर को छोड़कर, उस सब के ऊपर डीम्ड रेंटल के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराते हुए ये तस्वूर किया जाएगा कि इससे रेंटल इनकम आ रही है और आपसे टैक्स लिया जाएगा। ये तो बड़ी, जिसे कहते हैं, ये 20 साल के बाद दोबारा वेल्थ टैक्स की तरफ वापसी का एक रास्ता खोला जा रहा है, जिस पे बड़ा रद्द-ए-अमल होगा और जो बहुत मुतनाज़े होगा। और मैं नहीं समझ सकता कि इसे जो इनकम टैक्स के उसूल है, देखिए मीर साहब, आप जानते हैं इनकम टैक्स आप देते हैं अपनी इनकम के ऊपर, आपके पास कोई इनकम नहीं हो रही और वो आन के टैक्स कलेक्टर कह के नहीं, मैं डीम्ड करता हूं कि आपके पास ये जो जगह है पड़ी हुई थी, इसके ऊपर आपके पास रेंट आ रहा था। ओ भाई, मेरे पास कहाँ है रेंट? तो मैं फिर अपनी जेब से, यानी अपनी इनकम से टैक्स अदा करूं? ये तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है। किसी ने मशवरा दिया था, शायद आप ही को दिया था, कि अगर आपके पास 8 प्लाट हैं तो एक बेच के बाकियों का टैक्स अदा कर दो। तो ये कमाल हो गया, मुझे मौका नहीं मिला उनको जवाब देने का उस्मान ज़करिया साहब को, इसलिए मैंने आपसे अब पूछ लिया है। बहुत अच्छा किया आपने। ये वो पता नहीं, हो सकता है तासुबी बात कर रहे हो, मतलब वो, क्योंकि मैंने मिसाल सरकारी मुलाजिम की दी थी, ये बिजनेसमैन लोग हैं, तो उन्होंने कहा बेच के जो है उससे ये दे दें, ये मतलब कोई माकूल बात नहीं है। नहीं, ठीक बात है जी, आपकी बात शुरू है। मैं डॉक्टर इकराम साहब से बात करता हूँ, नादिया ताहिर साहबा से बात करता हूँ, और भी हमारे साथ अहबाब शामिल हो जाएंगे अभी वक्फे के बाद, लेकिन अभी हमें एक वक्फा लेना होगा और वक्फे के बाद हम इस बात को जारी रखेंगे। दरअसल अभी हमारे पास वक्त है 4 मिनट। डॉक्टर साहब, वो अभी वक्फे का वक्त नहीं आया,
اور وقت ہے ہمارے پاس، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنی باتیں کی ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں صبح سے شام تک آپ کٹھے آج پروگراموں پہ رہے ہیں، آپ کیا اس پہ ایک نیا بھی یہ پوائنٹ تو خیر ڈاکٹر صاحب کے میں نے بہت دفعہ ریپیٹ کیا، مگر ایک نئی بات بھی بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ 2013 میں جب اسحاق ڈار صاحب تھے تو انہوں نے ایک انکم سپورٹ لیوی لگایا، ٹھیک ہے اور وہ یہ تھا کہ جو آپ کے ویلتھ ٹیکس کے حساب سے جو آپ کی نیٹ ویلتھ ہوگی اس کے اوپر آپ کو 0.5% دینا پڑے، انہوں نے خود دے بھی دیا تھا۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ جی انکم ٹیکس کے اندر ہو یا کوئی اور ٹیکس ہو، اگر آپ اس کو کسی مقصدیت سے کر دیں کہ اس کا مصرف یہ ہوگا تو پھر وہ تو انکم ٹیکس نہیں رہتا، دونوں ہاؤسز میں جانا چاہیے، منی بل نہیں رہتا وہ۔ اب وہ جو تھا انہوں نے گگرچہ 2014 میں واپس لے لیا، مگر وہ جو 1 سال کے لیے تھا وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جگہ پھر کہا ہے کہ پاورٹی الیویشن کے لیے، اول تو یہ ظاہر ہے کہ سب کا مسئلہ ہے، مگر اگر آپ نے ایسا کوئی ٹیکس لگانا ہے تو منی بل میں کیسے اس کو ڈال سکتے ہیں؟ جب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آرٹیکل 160 کے تحت صوبوں میں تقسیم بھی نہیں ہوگا اور اس کا ایک خاص مقصد ہے، تو اس پر ایک خاص فنڈ بنانا پڑے گا، وہ پیسہ اسی خاص فنڈ میں جائے گا، اس کو کوئی اور طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، تو منی بل سے نکال کر اس کو سینٹ کے پاس بھی لے۔ اب تو سینٹ میں بھی میرا خیال میں جب سے پی ڈی ایم آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ WWF مزدوروں کے لیے لگانا تھا، وہ لگایا، اس کو دونوں ہاؤسز میں نہیں بیچا، اب جو امپلائر ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جب تک وہ دونوں ہاؤسز میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے بنیادی قسم کی غلطیاں بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ اس میں موجود ہیں جی، موجود ہیں۔ ٹیکس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا قانون کی بھی ایک ادنا طالب علم ہوں، تو جی میں دیکھ بالکل رہا جی، تھا آپ کہ سپریم کورٹ کے وہی غلطیاں دوبارہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ جی جی اب وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد ہم ہمارے ساتھ موتی والا صاحب بھی ہوں گے اور نادیہ طاہر صاحبہ بھی ہوں گی اور احباب بھی ہوں گے، وقار مسعود صاحب بھی ہوں گے، اکرام الحق صاحب بھی ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی آج تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم کنفیوز ہیں، یہ بجٹ جو ہے کنفیوژن کا مجموعہ ہے، ہمارے سارے ایکسپرٹ اس میں سے وہ غلطیاں نکال رہے ہیں جو غلطیاں نہیں ہیں، کنفیوژن ہے۔ ایسے کنفیوژن کے ساتھ اگر اتنا گروتھ ہوگا جی اور ساتھ یہ کہ انفلیشن اتنی ہوگی، اچھا یہ کنٹرڈکٹری ہے، ٹیکس یوں لگائیں گے تو یوں، تو یہ ساری باتیں اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ یعنی پہلا ٹیکس بجٹ آیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کنفیوزڈ بجٹ ہے، اور شاید ہمیں منی بجٹ پیش کرنا پڑے جیسا کہ موتی والا صاحب نے کہا۔ وقفے کے بعد ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنا پروگرام جاری کیے ہوئے ہیں، بجٹ پر بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی شامل ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد آصف ملک صاحب ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں یہ ہمیں کچھ رہنمائی کریں گے، اور شارق بورا صاحب کراچی سے ہیں، یہ یقینی طور پر پراپرٹی کے بارے میں بھی جانتے ہیں، دوسری باتوں میں ہماری رہنمائی کریں گے، اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب اور نادیہ طاہر صاحبہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے صورتحال کیا ہے۔ جی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، آپ بھی ہماری گائیڈ کیجئے اس سیشن کو، کیا ہم کس طرح یہ واحد بجٹ ہے جس کے بارے میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ بدنیتی پہ بنایا گیا، یہ کہتا ہے بجٹ بن ہی نہیں سکتا تھا، اور جو بجٹ اپنے بنایا ہے وہ کچھ ایسا بنا ہے کہ سمجھ نہیں آتا یہ کیسے چلے گا، اس کے لیے اور بجٹ آئے گا، منی بجٹ آئے گا، یا کیا کریں گے، کیا ہم مان گئے تھے یا نہیں مان گئے تھے، کیا صورتحال تھی، یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ نہیں، یہ میر صاحب بہت صحیح خدشات ہیں، اور جس طرح سے لوگ اس کو مختلف عنوان دے رہے ہیں وہ سب پہلو ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن دیکھیں ذرا میں تھوڑا سا اس میں نرم رویہ رکھتے ہوئے، اور تنقید تو ہو ہی رہی ہے، لیکن جو اس کے اچھے پہلو ہیں اس میں اہم بات ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس بڑے یہ بجٹ ہے ایک ایسے پس منظر میں جب ہماری معیشت جو ہے وہ پٹڑی سے اتری ہوئی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو مقصد وحید ہے وہ یہ کہ معیشت جو ہے وہ پٹڑی پہ تو آ جائے، پھر دیکھ لیں گے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ بجٹ اس ہدف کو، اس مقصد وحید کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ دیکھیں
خدشات کا تو میں نے پہلے اظہار کر دیا. امید کرنی چاہیے, اور میں شاید پہلے کہہ چکا ہوں, اس کا پیمانہ یہ ہے اس بات کو طے کرنے کا کہ کیا IMF کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے دوحہ میں, جس کا باضابطہ اور مستند اعلان نہیں ہوا, یعنی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہمارے سامنے نہیں آیا, تو یہ چیز کیا ان کو قابل قبول ہوگی؟ اگر انہیں قابل قبول ہے تو میں مطلب کتنی ہی کراہت ہو, مجھے یہ قبول ہے, کیونکہ اس وقت ہماری بدقسمتی سے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا سامنا ہے جس میں ہمارے ریزروز تیزی سے گر گئے ہیں, ہمارا ایکسچینج ریٹ خراب ہو گیا ہے, اور ہمیں جو کولنگ آف ہے اس کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ امپورٹس وغیرہ کم کی جائیں, ایکسپورٹس اگر بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا لی جائیں, لیکن یہ کہ جو بھی گیپ ہے اس کے لیے فائنینسنگ اویلیبل ہو. تو اگر وہ IMF آ جاتا ہے تو ورلڈ بینک بھی آ جائے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی آ جائے گا ہمارے ساتھ, اور ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ پہلے سن چکے ہیں سعودی عرب نے اندیا دے دیا ہے کہ وہ اپنے $3 ارب جو ہے اس کی مزید اس میں توسیع کر دے گا اس کو رکھنے میں, اور انشاءاللہ چائنا سے بھی ہمیں 2-4 دن کے اندر اچھی خبر یعنی ایکچوئل ٹرانسفر. جنوبی کوریا سے خبر آئی ہے کہ $1 ارب وہ ہمیں رکھ رہے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں. یہ میں نے تو نہیں سنا امیر صاحب, ٹی وی چینل پہ تھا کہ جنوبی کوریا ہمیں $1 ارب دے گا ہمارے مختلف پروجیکٹس کے لیے. اب مجھے نہیں پتا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. پروجیکٹس کے لیے ہیں ہمارے امیر صاحب, وہ اس کی نوعیت دوسری ہوتی ہے, وہ تو خرچے ہو رہے ہوتے ہیں, اور اکثر خرچے وہ اسی ملک میں ہو جاتے ہیں. ہمیں تو صرف بل بھیج دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو مطلب ادھار ہم نے یہ مال بھیج دیا ہے, تو وہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہمیں اس پیسے کی ہے جو ہمارے پاس آئے, اور اس پر کوئی شرط نہ ہو کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے. اور یہ جیسے IMF کے پیسے آئیں گے یا ADB کے یا ورلڈ بینک کے پالیسی لونز ہمارے پاس آئیں گے, یہ ہماری ضرورت ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے بجٹ تو ہمیں قبول کرنا چاہیے. اور دوسرے کم از کم یہ جو بحرانی کیفیت ہے معیشت کی اور ایک ہیجان ہے, یہ ٹل جائے گا, کچھ وقت مل جائے گا ہم کو. لیکن میر صاحب میں اس سے بھی ایک بڑا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اس ساری صورتحال پر, اور وہ تبصرہ یہ ہے کہ دیکھیں اس ساری معیشت کی صورتحال کے پیچھے بھی ایک ہیجانی کیفیت ہے, ایک پس منظر ہے جو سیاست سے متعلق ہے, اور وہ اصل مرحلہ ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے, جمی گوئیاں ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ اونٹ کس کرمٹ بیٹھے گا, اور کیا انتخابات ہوتے ہیں یا اور اس میں مزید وقت ملے گا. یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اس حد تک ٹھیک ہے, اور میری نظر میں جو بنیادی مسائل جو ہمیں درپیش ہیں وہ کوئی حکومت اس کا سامنا نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ وہ بہت بھاری عوامی نمائندگی کے حق کے ساتھ آئے اور اس کے پاس سیاسی سرمایہ ہو اور وہ مشکل فیصلے کرے. ٹھیک بات ہے جی, ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر وقار مسعود. مجھے پتا ہے آپ کو جانا ہے, آپ کو جلدی بھی تھی, لیکن آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہو گئے ہیں جی, بڑی ہماری خوشی ہے. ان سے بھی اب ہم بات کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر دیتا ہوں, ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی موجود ہیں, لیکن چونکہ آپ اب آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے بجٹ ہے جی, بجٹ پہ لوگ کوئی کنفیوز لگ رہے ہیں مجھے جی. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف IMF ہے, ایک طرف عوام کی غربت ہے, ایک طرف آپ گروتھ دینا چاہتے ہیں, ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انفلیشن 11.5% سے زیادہ نہ ہو, جو بڑی مشکل دکھائی دیتی ہے. حالانکہ یہ بھی بہت بڑی انفلیشن ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں 20% تک ہوگی, ایک صاحب 23% بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے ایک اکانومسٹ ہیں وہ یعنی یہ فگر بھی پیش کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بجٹ کو ان حالات میں؟ اب وقار مسعود صاحب نے آخر میں کوئی 1 گھنٹے کے بعد یہ کہا ہے کہ بھئی ان حالات میں گزارا ہے بجٹ. پہلے تو سب یہ اعتراضات کر رہے تھے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. یہ آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں سر, آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرینٹس بہت ہیں. ہمارے پاس جو بیرونی وہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کا پرابلم ہے, ایکسپورٹس ہماری جو ہیں بھی وہ بھی زیادہ ویلیو ایڈڈ نہیں ہیں.
امپورٹس بیسک انرجی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی ایسی پلانز نہیں بنائی اس ملک میں کہ الٹرنیٹ سورسز سے جو ہمارے پاس بہت ہیں انرجی دے سکیں. ہم نے ابھی اس بجٹ میں بھی اجازت نہیں دی کہ انڈسٹری جو ہے وہ ایک دوسرے کو بجلی بیچ لے. ہم نے اجازت ہی نہیں دی کہ ہماری چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز جو ہیں وہ خود ہی بجلی پیدا کر دیں اور باہر نکل آئیں اس میں سے گریڈ میں سے. ہم نے اجازت ہی نہیں دی کہ مختلف صوبے ہوا سے جس طرح سندھ میں یا بلوچستان میں یا کئی جگہوں پہ آبشار ہے، اور ہم ہر چیز کو سینٹرلائز جب کرتے ہیں ہم انڈسٹری کو بھی پہلے اجازت لیں. گورنمنٹ کا کام کوالٹی کنٹرول ہے، گورنمنٹ کا کام اجازتیں لینا نہیں ہے. ہم نے مجھے نہیں نظر آیا کہ کتنی ہم نے ایکسپورٹس پہ سے ڈیوٹیز کم کی ہیں تاکہ ہم زیادہ زر مبادلہ کما سکیں. میں لانگ ٹرم بات ہی نہیں کر رہا، میں ڈیمز کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ ہمارے جو بچے اسکول نہیں جاتے یا جو جاتے بھی ہیں وہ وائبل کیسے ہوں گے، وہ پروونشل بات بھی ہے اور وہ اور باتیں ہیں. مگر میں یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ آپ کرائسس میں ہیں اور اس کرائسس میں آپ کا پچھلا جو ٹیکس کا ہدف تھا وہ پورا نہیں کیا اور آپ نے 2.5 ٹریلین روپیز زیادہ کا بجٹ رکھ لیا ہے، جس کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ کوئی خاص نہیں بڑھا. تو وہ جو زیادہ بڑا ہے، یہ جو مراتیں 15% آپ نے گورنمنٹ آفیسرز کو دی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، یا ان میں سے کون سے آنسٹ ہیں اور کون سے ڈس آنسٹ ہیں؟ آپ سب کو جو مراتیں دے دیتے ہیں وہ بھی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. جی بالکل ٹارگیٹس ہونی چاہیے. اگر آپ اس کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ اچھے لوگوں کو مراتیں دیں اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا جو بڑی امپورٹ ہے وہ آپ کی خوردنی تیل ہے. آپ نے مجھے بتائیے ایگریکلچر کو دیے ہیں آپ نے مراتیں، مگر فوکس کہاں ہے کہ جی نہیں یہ علاقوں میں ہم ریبیٹس دے رہے ہیں. اگر آپ اولیو آئلز اور پام آئل اور یہ جو ہے ادر سیڈ آئل جو ہیں وہ آپ بنانا شروع کریں اور خود کفیل کریں تاکہ امپورٹس ہماری کم ہوں. یہ آپ نے ایس ایم ایز کو کیا بتا دیا ہے کہ جی کہاں کہاں وہ اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے ہیں اور کیا؟ ٹیکس اکٹھا کرنا ضروری، ہر بندہ کہہ رہا ہے ضروری ہے، مگر اگر انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہی اکٹھا کرنا ہے تو پھر نیچرلی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک بات ہے. اچھا وہ چلا جائے گا غریب آدمی کے پاس جتنی مرضی مراتیں دیں. ساتھیوں بھی شامل کرتا ہوں. شارق وورا صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وورا صاحب کیا آپ کو کیا اس بجٹ کے بارے میں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. ہر آدمی جو ہے نا اس کے بارے میں کنفیوز لگتا ہے، کچھ اچھی باتیں لگتی ہیں، کچھ بری باتیں لگتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ کنفیوز ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں، IMF کو کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، عوام کے ساتھ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، یعنی کہ کنفیوژن سی نظر آتی ہے. کوئی پہلا بجٹ ہے جس کے بارے میں اس طرح کے فکر نہیں آتے کہ عوام فرینڈلی، کاروباری فیملی یا فلاں فرینڈلی ہے، تو کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ سجاد میر صاحب، بجٹ کو کرٹیسائز کرنا جو ہے نا دیٹ از دی موسٹ ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس کٹی میں جو پیسے ہیں اور ان پیسوں کو جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، وہ دنیا کے ماہر ترین اکانومسٹ بھی اگر آ جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ بہتر بجٹ نہیں دے سکتے. یا اس سے پہلے سال والا یا اس سے 5 سال پہلے والا بجٹ. پاکستان کا جو بجٹ کا سٹرکچر ہے سجاد میر صاحب، وہ پچھلے 10 سال میں ہارڈلی کاما فل سٹاپ کا فرق ہے. ہمارا جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، یہ جو ہم ہر چیز کو IMF کرٹیکل کر دیتے ہیں کہ جی IMF ایسا کر رہا ہے اور IMF ویسا کر رہا ہے. جو ٹیکس انہینسمنٹ ہے وہ IMF کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو ٹیکس لیویز ہیں وہ IMF کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یا
جو فیول کی جو سبسڈی ہے وہ IMF نے کہا ہے کہ کم کر دو. IMF نے کیوں کہا کم کر دو؟ اس لیے کہ ہم نے جو اوور دی لاسٹ 20-30 ایئرز جو ہمارا فیول مکس ہے سجاد میر صاحب، اس میں 60% سے زیادہ LNG، ڈیزل اور دوسرا فرنس آئل جو ہے وہ ہم گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم آج سے 10 سال پہلے ہر بڑے شہر میں ایک چھوٹا موٹا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کر لیتے تو آج یہ فیول بل ہمارا should have been half. تو بہت سارے اکانومسٹ جو ہیں وہ ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ تو کہتے ہیں کہ ان دا لانگ رن وی آل آر ڈیڈ. تو یہ لانگ رن اگر 20 سال پہلے کراچی میں سرکولر ریلوے ریوائیو ہو جاتی، کئی گورنمنٹس آئی، شرف کی گورنمنٹ آئی، پھر نواز شریف صاحب کی آئی، پھر PTI والوں کی آئی، آج تک ایک 27 کلومیٹر کا سرکولر ریلوے تو ہم ریوائیو نہیں کر سکے. ہم اپنے ریلوے کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے. اینڈ ملینز آف ٹنز آف آئل اینڈ ڈیزل ہم کراچی سے پورے پاکستان کو ٹینکرز کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا نادان ملک اور معیشت ہوگی جو کہ فیول آئل کی ڈسٹریبیوشن کے لیے بلینز آف روپیز کا فیول برن کرتی ہے اور بلینز آف روپیز کا جو روڈ ٹریک سسٹم ہے اس کو سٹریس میں لاتی ہے. تو یہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. یہ آج اگر ہم پلان کریں، بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جو اگلے 3 سے 5 سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ اٹ از ناٹ بیکاز آف IMF کہ ہم ان مشکلات میں ہیں، اٹ از بیکاز کہ ہم نے آور پلاننگ ڈیفیکٹو ہے، ہماری پلاننگ میں. بلکہ سجاد صاحب اس میں ایک سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بجٹ ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کنفیوزڈ ہے، کچھ کہتے ہیں بہتر ہے. ہمارا جو بجٹ ہے وہ اسپیسیفک ہے ٹو دا فائنانس منسٹر. آج مفتاح اسماعیل صاحب ہیں تو وہ بجٹ ان کا ہے، کل شوکت طریق صاحب کا تھا، اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب کا تھا، اس سے پہلے اسد عمر صاحب کا تھا. ویئر ایز بجٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹری کا، منسٹری آف پلاننگ کا، انڈسٹری کا ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہونا چاہیے اور اس میں ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اس دفعہ میں نے وہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جی ہم کو ایک چارٹ آف اکانومی کر لینا چاہیے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، دس از پروبیبلی دی بہت نیا تجربہ ہے، لیکن پاکستان کی 90% پولیٹیکل فورسز شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ٹھیک بات، بالکل بات میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ہمارے ساتھ محمد احسن ملک صاحب ہیں، جی ریئل اسٹیٹ کا چونکہ ان کا تجربہ ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو لگایا گیا ٹیکس کہ جو لوگ پراپرٹی رکھتے ہیں وہ اس کا ایک حصہ کرایہ تصور کر کے اس پر ٹیکس دیا جائے، کہ پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے، یہ ساری چیزیں کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اس کو بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بجٹ وہ جیسے ملا جلا رجحان ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ، لیکن ہمارے تحفظات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. بیسیکلی اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیکٹر کی جب بھی بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، جو بھی تجاویز ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی من ہم سے ڈسکس نہیں ہوتی. کبھی بھی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب چلے گئے ہیں، ورنہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہوتے تو وہ میرے ساتھ ایگری کرتے کہ جب یہ ریونیو منسٹر تھے کہ پچھلے سال بھی جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا تو جب ڈاکٹر وقار مسعود صاحب تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح کے چیزیں کی، اور جو کہ تجاویز کے بعد پھر جب پاس ہونے سے پہلے ان کو چینج کیا گیا. ابھی انہوں نے یہ جو سب سے بڑا، میں کوئی نان فائلر کا ڈیفینڈر نہیں ہوں، نہ ان کا وکیل ہوں، بالکل ٹھیک ہے نان فائلرز کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ابھی یہ جو ایک کیوس کریٹ کر دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، اب آپ ان کو نان فائلر کیٹیگری میں ڈالیں گے، وہ 5% پے کریں پراپرٹی پرچیز کرتے وقت. مطلب آپ پوری دنیا سے کشکول لے کے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں فورن ریمیٹنس چاہیے، اور جو فورن ریمیٹنس آپ کو بھیج رہے ہیں فری آف کاسٹ، لوگوں کو تو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں ہم اتنا پرسنٹ دیں گے، جو فری آف کاسٹ آپ کو بھیج رہے ہیں آپ ان کو منع کر رہے ہیں کہ نہیں آپ ادر ایونیوز میں چلے جائیں.
एक तो मुझे इसकी ये समझ नहीं आई मिफ्ता साहब की कि ये इन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर क्यों किया है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को नॉन फाइलर के खाते में डाल रहे हैं। हम तो शुरू से कहते हैं जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको आप फाइलर का स्टेटस दें ताकि वो मैक्सिमम फॉरेन रेमिटेंस को पाकिस्तान में शिफ्ट करें। दूसरी बात ये जो इन्होंने अभी कही है कि जी 1% से 2% एडवांस टैक्स किया है, इसकी भी मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। ये वो पैसे हैं जो मैंने साल के बाद अपनी टैक्स रिटर्न में रिक्लेम कर लेने हैं। ये तो एफबीआर में एक और कमाई का जरिया खोल दिया जाएगा कि जिन लोगों का हाथ पड़ता है वो अपने पैसे कैश में रिफंड करवा लेते हैं, जिनके नहीं होते उनके डूब जाते हैं। आप इसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप लोगों को फैसिलिटेट करें। इसके अलावा और बहुत ऑप्शंस हैं जिससे बेसिकली गवर्नमेंट को डिसाइड ये करना है वो करना क्या चाह रही है, रेवेन्यू जनरेट करना है या इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाह रही है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं और ये एक चीज किस तरीके से लेकर चलना चाह रहे हैं जो कि इनसे मैनेज नहीं होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में बड़े, वो इस चीज पे खुश होंगे। वो मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब को ये जो इन्होंने बजट पेश किया रियल एस्टेट के हवाले से, इनको क्योंकि अब एक प्रॉपर्टी है, मैंने एक सेकंड प्लॉट अपनी बेटी के लिए अपने बेटे के लिए लिया है कि कल को मैं उसको गिफ्ट कर दूं या जो भी, अब मैंने उसकी रेंटल इनकम पे करनी शुरू कर देनी है। मतलब आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करूं, अदर कमोडिटीज में चला जाऊं, करेंसी परचेज कर लूं, गोल्ड परचेज कर लूं, कि जो रेवेन्यू आपको आ रहा है वो आना भी बंद हो जाए गवर्नमेंट को। ठीक बात, ठीक बात। आपके तवज्जो से मीर साहब, आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूं मिफ्ता साहब को कि मिफ्ता साहब आपका हदफ है 10 अरब रुपए का रियल एस्टेट सेक्टर से कलेक्ट करने का। आप खुदारा हमारे साथ बैठें, हम आपको 20 अरब की श्योरिटी लिख के देते हैं, आपको इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करने की श्योरिटी लिख के देते हैं, लेकिन हमारे मैकेनिज्म पे चल के देखें। आप ये देखिए, प्री बजट कॉन्फ्रेंस की प्राइम मिनिस्टर ने तमाम इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड किया गया, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, चाहे आईटी के थे, चाहे वो रियल स्टेट नहीं था, इसके रियल स्टेट को इन्वाइट ही नहीं किया गया। जी जी, नॉट अ सिंगल मेंबर। मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर नादिया ताहिर साहबा बहुत देर से मौजूद हैं, सबकी बातें भी सुनी उन्होंने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब वो क्या कहेंगी, कैसे कैसे, यानी सब लोगों को सुना है, सबके अपने अपने दुख हैं और लगता नहीं है कि किसी का दुख भी सॉल्व हो रहा है उस तरह जिस तरह होना चाहिए। नीयतें तो शायद अच्छी हैं बजट बनाने वालों की, लेकिन बजट वो मकासद हासिल करता भी दिखाई नहीं देता जो इससे हासिल करना मकसूद है। आप क्या कहेंगी आप? शुक्रिया सजाद साहब। जो मसाइल हैं वो एक दिन में तो हल नहीं हो सकते और ना ही हम हथेली पे सरसों जमाने की बात करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि सिम्त का तयन करना बेहद ज़रूरी है इस वक्त। अगर हम वो नहीं कर पाते, इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, एक कंसेंसस का माहौल है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल इकोनॉमी के फैसले हो सकते हैं। मसलन अगर हम इकोनॉमी में लैंड रिफॉर्म्स की बात करना चाहें या अर्बन प्लानिंग की बात करना चाहें तो ये बातें बहुत सारी हो सकती हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो माहौल बना था जिसमें प्लानिंग एक सूबों का अफेयर बन गया था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के प्रीएम्प्ट में चला गया था, तो अब उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सेक्रेटेरिएट बन के उसे प्रोजेक्ट नहीं करने, उसे सूबों की प्रायोरिटीज को देखते हुए अपनी प्लानिंग को तदवीन करना है, तश्कील देना है, पॉलिसी साजी में सूबों की मदद करनी है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक 18वीं तरमीम के बाद भी वो जो तमाम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे वो फेडरल डोमेन में हैं और उसके ऊपर एलोकेशंस भी हो रही हैं। अच्छा, इसी तरह से बहुत अच्छा कदम है सोलर के बारे में कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स वगैरह सारे उन्होंने वापस ले लिए और ख़त्म कर दिया, ज़ीरो टैक्स में आगे गवादर में फ्री सोलर दिया जा रहा है। इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नेट मीटरिंग में जो मसाइल थे, लोगों ने अपनी अपनी ग्रिड्स लगा ली, अपनी अपनी बिजली पैदा करने के लिए काम किए, लेकिन नेट मीटरिंग के जो मसाइल हैं वो हल करने की ज़रूरत है।
آپ نے اکانومی میں اکنامک سٹیبلٹی کا پلان جس میں روزگار، مثلا میرے لیے ایز این اکانومسٹ عوام کے لیے بجٹ میں کیا ہے، تو امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم جس میں آپ نے یا بیسک یونیورسل انکم کا جو کانسیپٹ ہے آپ نے وہ لے کے آنا ہے. اب کوئی بھی پارٹی ٹیکس ریفارم کرنے سے ڈرتی ہے، تو اگر آپ اس ماحول کو استعمال نہیں کرتے اور اس ماحول کو استعمال کرتے ہوئے یہ بڑے فیصلے نہیں کرتے، تو پھر اس وقت کو ہم دوبارہ کسی نہ کسی فائنینسنگ ایجنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ آئی ایم ایف ہم سے یہ کروا رہا ہے یا اے ڈی بی کروا رہا ہے. الزام دوسروں پہ لگائیں گے. مسعود صاحب نے بہت اچھا کہا. جی بالکل. اچھا ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد بات شروع کرتے ہیں جی. اور عجیب بات ہے کہ آپ کے جب گفتگو کر رہی ہوتی ہیں ہمیں وقفہ لینا پڑتا ہے، ٹیکنیکل معاملہ ہے. وقفہ لیتے ہیں، پھر بات آپ سے ہی شروع کرتا ہوں اور بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ہم گفتگو کر رہے ہیں بجٹ کے معاملے پہ، اور سب سے بڑی بات یہی لگ رہی ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہم پورے کر سکتے تھے شاید وہ ہم نے وقف نہیں کیے. ہم یہ موقع تھا ہمارے لیے اربن پلاننگ کا، ٹاؤن کس طرح زرعی معاشرے کو ایک ترقی دینا ہے، ساری باتیں کرنے کے لیے شاید ہم نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر نادیہ طاہر صاحبہ بات کر رہی تھی، میں ان سے ہی پوچھتا ہوں تو آپ مزید کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پہلا سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے دو پولز بنا دیے ہیں، فسکل اور مانیٹری پالیسی مختلف سمتوں میں جاری ہے، ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ڈیمانڈ کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں، ہم انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم فسکل کنسالیڈیشن کی بات کریں تو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پالیسی اس کے مطابق بنانی ہے. ٹھیک بات. یہ جو ڈائیورجنس ہے ان دا پالیسیز، یہ کسی صورت بھی ہمارا ملک ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسرا، انکم ٹیکس اگر آپ نے لینا ہے تو سب سے لینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ایگریکلچر انکم ٹیکس صوبوں کی ڈومین پہ ہے، ایگریکلچر کے ہم نے مشینری پہ، انوویشن پہ، اس سب پہ اس لیے ہم نے ڈیوٹی ختم کر دی ہے، امپورٹ ڈیوٹی اس لیے نہیں ہے، کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے، زیرو ٹیکس اس لیے کہ یہ بڑھے گی، اور اس کے بعد ہم پیاز بھی منگا رہے ہوں، ٹماٹر بھی منگا رہے ہوں، باہر سے آلو بھی. سیڈ سرٹیفیکیشن کا نظام اتنا برا ہے، ہم آج تک اپنے سیڈز نہیں بنا پائے، اور مجھے نہیں امید ہے کہ اگلے 5-6 سال میں بھی ہم بنا پائیں گے. تو اگر آپ ایگزمپشن دے دیتے ہیں امپورٹ کے لیے کہ جی آپ امپورٹ کر لیں، لیکن آپ پروڈکٹیو کیپیسٹی یا کریٹیو کیپیسٹی نہیں کریٹ کرتے، تو یہ ایک آپ بہت بڑا آپ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیلے کرتے رہیں. تیسری بات، ڈسٹریبیوشن میکانزم. کوئی بھی اکانومی اس وقت تک نہیں چل سکتی ٹھیک طرح سے کہ جب تک آپ اپنے ڈسٹریبیوشن چینلز کو ٹھیک نہ کریں، مینجمنٹ آف دی اکانومی کو ٹھیک نہ کریں. پروڈکشن کیپیسٹی ہماری ویک ہے، ہماری ڈسٹریبیوشن کی میکانزم جو ہے اس میں ایلیٹ کیپچر اسٹیٹ کی بات کوئی نئی بات نہیں ہے، اتنی دفعہ ہو چکی، سب نے دہرائی ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، مونوپولیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ریگولیٹری رولز آف دا اسٹیٹ کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر کون آ کے ان کو ٹھیک کرے گا، اور ہم کتنے بجٹس میں بیٹھ کے یہی بات کریں گے. ٹھیک باتیں کریں گے اور کچھ نہیں رہے گی. شارق وورا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ ساری باتیں آپ نے سنی اور آپ نے بہت اچھا ہمیں ان پٹ بھی دیا تھا، آپ کیا کہیں گے ساری گفتگو کے تناظر میں؟ دیکھیے یہاں سے جو وے فارورڈ ہے سجاد میر صاحب، وہ ایک اس مائنڈ سیٹ کو ختم ہونا چاہیے کہ یہ ٹیمپریری حکومت ہے، یہ 10 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اگلی حکومت 5 سال میں آئے گی، تو وہ پتہ نہیں 2 سال میں ختم ہو جائے گی یا 3 سال میں. گورنمنٹ کو جو بہترین موقع ہے اس وقت کہ وہ اسمبلی میں ایسی لیجسلیشن کر لیں کہ جو بھی اکنامک میجرز ہیں وہ یہ کم از کم جو کولیشن ہے یہ اپنے طور پر تو ایک لیجسلیشن کر دے کہ آئندہ 10 سال میں ہماری پالیسی کیا ہوگی. بنگلہ دیش کی مثال ہے، کل ہی ہمارے کراچی چیمبر میں بنگلہ دیش کے ایمبیسڈر آئے تھے، اور ان سے جب میں نے کہا کہ جی کیا میریکل کیا آپ نے کہ آپ نے $53 بلین کا ایکسپورٹ کر لیا، تو انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو وہ ساری چیزیں جو آپ نے ہم کو دی، ہم نے پاکستان ہٹا کر بنگلہ دیش لکھ دیا، ہم نے تو کوئی نئی اختراع نہیں کی، کوئی نئی قانون سازی نہیں کی، صرف یہ کیا
کہ جو پروجیکٹس تھے ان کو وقت پہ کمپلیٹ کیا اور پراپر طریقے سے مانیٹر کیا، اور حکومتوں کے آنے جانے سے ہم نے اپنے پروجیکٹس کو چھیڑا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے جو ایک سٹیپ لیا کہ 60% جو پی ایس ڈی پی کا ایلوکیشن ہے وہ آن گوئنگ پروجیکٹس پہ انہوں نے اعلان کیا ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے آج سپیچ میں، اور اس سے پہلے جب سروے رپورٹ آئی کہ ہم پرانے جو پروجیکٹس ہیں سوری اس پر خرچ کریں گے۔ تو اس اسپرٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے حکومتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کو الیکشن جیتنا ہے، ہم کو پاکستان کے جیتنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک بات ہے جی محمد اسلم ملک صاحب، آپ یہ اپنے فیلڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ سجاد صاحب، میرے خیال میں تو ابھی یہ بجٹ تجاویز ہیں اور اس پہ سیشن میں بھی ڈیبیٹ ہوگی، قائمہ کمیٹی میں بھی ڈیبیٹ ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایشو ریزالو ہو جائیں گے، جو نیگلیجنس ہوئی ہے ایف بی آر سے یا فائنانس منسٹری سے، تو وہ سارٹڈ آؤٹ ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے، کہ ہم کیوں نہیں کوئی اس سیکٹر کے لیے ایک ادارہ بنا دیتے جو اتنا سائزیبل ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے پورے پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ایک پرابلم جو اتنا بڑا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا، جس کو ہم نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے، کہ ایک پراپرٹی ہے اور اس کی تین ویلیویشن ہے سجاد صاحب۔ ایک جس پہ ایف بی آر اپنی ویلیویشن پہ ٹیکس لیتا ہے، ایک ڈی سی ریٹ ہے جس پہ پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ اپنے ٹیکس لیتی ہے، ایک کنٹونمنٹ کی ویلیو ہے اور ایک مارکیٹ ویلیو ہے۔ ہم ایک آفیشیل ویلیو پہ کیوں نہیں آ سکتے جس میں تمام پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے اپنے ٹیکسز لے لیں؟ ایک آپ کو جو اکانومی میں آپ کہتے ہیں بلیک منی پارک ہو گئی، لوگوں کے پاس پیسہ اس میں پارک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کیش کر کے پرابلم ہوتا ہے، آپ کی چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں گی۔ یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا جاتا؟ مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ شاید جو کی پلیئرز ہیں وہی نہیں چاہتے، جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کا پیسہ باہر آ جائے گا، وہ اوپن ہو جائیں گے۔ ہماری اس کمیونٹی کو شہباز شریف صاحب سے بہت زیادہ توقعات ہیں، کیونکہ وہ ایک ڈوور ہیں اور ڈیلیوری دینا جانتے ہیں۔ اب اتنے تنگ حالات میں وہ کیوں تھوڑا سلو چل رہے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لوگوں کو کانفیڈنس ہے ان پہ، ہمیں بھی ہے، اور ان کو چاہیے کہ بولڈ سٹیپس لیں اور چیزوں کو طریقے سے ہینڈل کریں، کیونکہ اگر آپ نے اس سیکٹر کو اس طریقے سے ہینڈل کیا تو جو آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ بھی اچیو نہیں ہوں گے، اور جو سب سے بڑا پرابلم بنے گا وہ آپ کو فورن ریمیٹنس آپ کی رک جائے گی۔ جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فورن ریمیٹنس اوورسیز پاکستانیز، وہ آپ کو ایک ٹربل میں ڈال دے گی۔ تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش ہے کہ اس میٹر کو بڑا سیریسلی دیکھا جائے اور جو بھی کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا جائے اور بات کو اس لے کے ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے۔ اب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، آپ نے سب کی باتیں سنی، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور باتیں بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ نادیہ طاہر صاحبہ نے بھی بڑی ڈیپتھ کے ساتھ بات کی۔ آپ کیا کہیں کہ کیسے یعنی کہ اس مسئلے کو بجٹ کے بارے میں؟ سر میں شارٹ ٹرم کے ایشوز تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، بجٹ میں بھی آ گئے۔ اصل تو وہی ہے جو سب کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم ایشوز کو سالو کرنا چاہیے، یا پلان بنا کے یا ڈائریکشن دے کے لانگ ٹرم ایشوز دے دیں۔ وہ لانگ ٹرم ایشوز وہی چاروں فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، جو لینڈ ہے، جو لینڈ کی واٹر ہے، اس کو پرزرو کر کے اس کو وائبل بنانا ہے، جو لینڈ کے ریسورسز ہیں اس کو۔ دوسرا آپ کے بچے ہیں۔ میں ایگزسٹنگ پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا، میں فیوچر پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں، جب تک وہ پروڈکٹیو نہیں ہوں گے۔ تو میرا مطلب میر صاحب 22-23 ملین بچے اس میں داخل ہوتے ہیں پرائمری کلاس میں اور میٹرک تک نہیں پہنچتے۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ جب اتنی ان پڑھ قوم کو آپ آگے لے جا رہے ہیں تو کتنے پروڈکٹیو ہوں گے۔ سو بڑی سیریسلی اب آپ کو 1 سال 1.5 سال کا ان کو سکلز دے کے، انٹرنیشنل لیول پہ ورک ہیبٹس دے کے، اسی طرح آپ کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں، دونوں جو ڈالر کمانے کے، ڈالر بچانے کے، امپورٹ سبسٹیوشن کے،
اور پھر آپ کے جو SMEs ہیں، اسمال بزنسز ہیں، ان کی کوالٹی کو دکھانے کے لیے، ان کو ایکسپورٹیبل بنانے کے لیے آپ کو یہ چاروں فیکٹرز آف پروڈکشن کی سینرجی بنائیں گے تو پھر آپ کو ٹیکس بھی اکٹھا ہوگا، پھر اکانومی بھی چلے گی. ورنہ یہ ہم جتنے مرضی ہدف لے لیں، آپ ٹیکس لگا کے جب گورنمنٹ ایک پارٹی بن جاتی ہے اکانومی کی تو وہ پھر نہیں. میں ایگری کرتا ہوں، یہاں آئی تھی یہ کہ ہمیں اکنامک اورینٹڈ پالیسیز بنانی چاہیے، ہمیں ریونیو اورینٹڈ نہیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ سنرجیز جب تک ہم سارے مل کے، وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا بیوروکریسی ہے یا اکانومسٹ ہیں یا انڈسٹری ہے، یہ سب مل کے اس سنرجی کو تو دیکھنا پڑے گا نا. آپ نے فورن انویسٹمنٹ لانی ہے تو آپ کو ان کو کہنا پڑے گا. میں کسی ملک کی مثال نہیں دیتا، بٹ کہ جی یہ آپ کے علاقے ہیں جہاں آپ نے آ کے ہوٹل بھی بنائیں، ٹورسٹ بھی لائیں، ہمیں آپ ہماری امپلائمنٹ جنریٹ کریں اور مینجمنٹ سکلز ہماری دیں یا ٹیکنالوجی دیں. تو آپ پاکٹس بنانا شروع کر دیں جہاں جہاں آپ پاکستانی انٹرپرینیورز کے ساتھ مل کے فارنرز آ کے اپنی انویسٹمنٹ کریں. آپ جنرلی دے دیتے ہیں کہ جی یہاں انویسٹمنٹ کریں، تو باقی ماحول جو ہے سوشو پولیٹیکل اینڈ لیگل وہ نہیں ہے فیوریبل انویسٹمنٹ کے لیے. اس سارے کو آپ کو ایک کمپریہنسو آؤٹ لک دے کے لوگ خود ہی ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے اکانومی. ٹھیک بات ہے جی، بالکل. ڈاکٹر صاحب ابھی بات کرتے ہیں ہم لیتے ہیں ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کنکلوڈ نہیں ہو رہی. آج بجٹ کے بارے میں اتنے ڈیورس ویوز آ رہے ہیں اور یہ بھی آ رہا ہے کہ بڑی نیک نیتی سے بنایا گیا ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ اس نیک نیتی کے باوجود ڈائریکشن ابھی تک ہم طے نہیں کر پا رہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جس معاشی صورتحال کی جس میں ہم ہیں، بلکہ اس سیاسی صورتحال کی جس میں ہم ہیں، اس کی کوئی کنفیوژن کو دور کر سکیں. ہم ایک بجٹ پیش کیا گیا جس میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ معیشت کو ہم ایسا رنگ دے سکیں کہ IMF کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، ایسا رنگ دے سکیں کہ ہمارے غریب آدمی کو بھی کچھ فائدہ پہنچ سکے، اور ایسا رنگ دے سکیں کہ سیاست میں ہماری کوئی بدنامی بھی نہ زیادہ ہو. تو کیا یہ پاسبل ہوا ہے؟ ہم نے ٹارگٹ مقرر کر دیے ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ہم اتنی گروتھ حاصل کریں گے، جس پر یہی اعتراض ہے کہ پریزیڈنٹ گروتھ سے کم ہے. پتہ نہیں پریزیڈنٹ گروتھ اتنی تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن یہ ہے اس سے کم ہے. اور ہم پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انفلیشن کا ٹارگٹ جو ہم نے بتایا ہے وہ اس کو حاصل کریں گے. وہ بھی اگرچہ بہت زیادہ ہے، ڈبل ڈیجٹ میں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے تو بہت غنیمت ہے. تو ان ساری صورتحال میں کیا رستہ ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے؟ کیا کوئی نظر آتا ہے؟ اب ایک دو حضرات نے یہ رائے بھی دی اور سوچ سمجھ کے دی کہ جن حالات میں یہ بجٹ پیش ہوا ہے اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں ہو سکتا تھا. اچھا، یہ ہر بجٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس بجٹ کے بارے میں بھی چند لوگوں نے کہا. تو کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے؟ شارق وورا صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے اس بات کو کیسے لے کے جائیں گے آپ آگے؟ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ دیکھیں یہ جو GDP کا گروتھ ریٹ ہم مقرر کر لیتے ہیں، تو GDP کے گروتھ ریٹ کو اچیو کرنا تو بہت آسان ہے. آپ اپنی کنزمپشن لیڈ اکانومی کر دیں، دبا کے امپورٹ کریں، آپ 8% پر پہنچ جائیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کی جو لانگ ٹرم ڈائریکشن ہے، جس سے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی تھیوری کو ختم کر کے ریئل ایفیکٹ کی اکنامکس پر جب تک ہم نہیں چلیں گے، غریب آدمی جو پاکستان میں ہے، جو 40% ہم کہتے ہیں یا 43% بلو پاورٹی لائن رہتا ہے، جب تک پوری اقتصادی پلاننگ کی بجٹ کی ڈائریکشن سے جو بھی ہے وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، کسی بجٹ کا فائدہ نہیں ہوگا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہی جائے گا. ایکسپورٹ اگر $2-4 بلین بڑھ بھی گئی ہماری، تو ایکسپورٹ کے لیے جتنی امپورٹڈ را مٹیریل کی ضرورت پڑتی رہے گی، کیونکہ امپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹری کے لیے آپ نے حالات نہیں پیدا کی. میں ایک صرف آپ کو کامنٹ کر دوں کہ لاسٹ گورنمنٹ نے کوئی تقریباً $2.5 بلین یا $2.25 بلین ٹرف کی مد میں انڈسٹریلائزیشن کے لیے دیے. ہم نے اس وقت بھی گورنمنٹ کو یہ کہا کہ آپ نے اتنا بڑا جو پیسہ کووڈ میں دیا ہے انڈسٹریلائزیشن
लीजिए, इस इंडस्ट्री के लगने के बाद उसको बिजली, गैस, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से देंगे? क्या लोहे की मशीनें लाकर हमारी फैक्ट्रियों में अगर सिर्फ पड़ी रहेंगी और उसके लिए आप अगर बिजली हमको नहीं दे सकते, LNG नहीं दे सकते, हमको पानी नहीं दे सकते, उसका ड्रेनेज नहीं दे सकते, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है? दिस इज प्लस सबसे बड़ा जो फैक्टर इस वक्त है सज्जाद साहब, वो ये कि हमारी जो SMEs चारों सूबों में वो नीचे जा रही है। वो 18% से उनकी जो फाइनेंसिंग है वो 9% से भी कम रह गई है। तो जब तक उन SMEs को हम ऊपर लेकर नहीं आएंगे तो हमारी जो रियल ग्रोथ है फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो तरक्की नहीं कर सकती। ठीक बात जी। डॉक्टर नादिया, मैं आपसे अब बात करना चाहूँगा कि हम प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं, आखिर में आप अगर कहना चाहें तो कैसे कंक्लूड करेंगे इस बहस को? पहली तो बात ये, गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किए हैं अपने लिए, पूरा जोर लगा दें। शहबाज शरीफ साहब से हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी शहबाज स्पीड दिखाते हुए एम्प्लॉयमेंट के टारगेट्स, अपने IT से एक्सपोर्ट के टारगेट्स, एग्रीकल्चर के टारगेट्स, इन सब टारगेट्स को अचीव करेंगे और एक्सपोर्ट को 35 बिलियन का जो उन्होंने टारगेट रखा है वो पूरा करेंगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि कीमतों के मुतय्यन करने से, कीमतों की मकानियत में दखल देने की बजाय हुकूमत इन तमाम कामों से बाज रहे, मार्केट मैकेनिज़्म को बेहतर करे और साथ साथ अपने साइज़ को कम करे। वो काम जो हुकूमत के करने के नहीं हैं वो हुकूमत करने से बाज रहे और पॉलिसी साजी के अमल को रिलेट करे या को रिलेट करे विद द बजट मेकिंग प्रोसेस, तो मेरा ख्याल है बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है जी। आसन मलक साहब, अब आप क्या कहेंगे अपने प्रोफेशन के हवाले से, इस सारी सूरत हाल पे क्या तबसरा करेंगे? मैं तो शहबाज साहब फिर मिफ्ता साहब से बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि आप भी वही गलती करने जा रहे हैं जो PTI की गवर्नमेंट ने स्टार्ट में पहले 2 साल में आते साथ इस सेक्टर को स्नब करने की कोशिश की, अंडर स्ट्रेस रखने की कोशिश की, रियल स्टेट और अल्टीमेटली 2 साल रियल स्टेट को, और अल्टीमेटली 2 साल के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद कोविड के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया। तो खुदारा आप बेड़ा गर्क मत करें, मुल्क का भी, अपना भी, और इस रोजगार, इस सेक्टर से वाबस्ता लोगों का भी, क्योंकि इस सेक्टर से जुड़ी 50 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं और वो 50 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं। आप कोई बंदा टैक्स देने से इनकारी नहीं है सज्जाद साहब। आप टैक्सेस का निजाम गुड टैक्सेस में लेकर आए, बैड टैक्सेस में मत लाएं। आप बैड टैक्सेस पे जाएंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप वो टैक्स चार्ज करें जो खुशी से लोग पे करें और इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल ठीक बात है जी। मतलब कि इसमें भी ये कोशिश गलती की थी, माजी में भी की थी, शायद इससे पहले भी हुई थी। एक ज़माने में शायद साक डार साहब ने भी गलती की थी, कुछ देर के लिए कुछ टैक्स लगाए थे, लेकिन बाद में जी बिल्कुल 2016 वो स्टार्ट था जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में FBR वैल्यूएशन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। ठीक बात। हालांकि उस वक्त भी इस चीज की जरूरत नहीं थी क्योंकि FBR से जो DC रेट्स का सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो बहुत बेहतर है। अभी शायद आपकी नॉलेज में हो, इन्होंने मार्च में बल्कि फरवरी में FBR वैल्यूएशन टेबल बनाए थे और वो बड़ी मुश्किलों से हमने अनडू करवाए। इतनी इरेशनल अनरेशनल वैल्यूज पूरे पाकिस्तान में कर दी कि FBR को वो SRO अनडू करना पड़ा और दोबारा फिर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके तो फिर नई वैल्यूएशन की गई। अब हमारी तो ख्वाहिश भी है और हमने इन राइटिंग प्रपोजल भी दिया है कि FBR वैल्यूएशन का जो पावर्स हैं 68/4 उसको इस सेशन में बजट में उसको ओमिट कर दिया जाए। जो वैल्यूएशन टेबल है ये DCs का काम है पूरे पाकिस्तान के, वो आपसे बेहतर वैल्यूएशन कर देंगे और एक वैल्यूएशन के सिस्टम पे हम चले जाएंगे। अभी भी तो ये प्रैक्टिस चल रही है, वो तकरीबन 36 डिस्ट्रिक्ट। आपने बताया कि 3 किस्म के वैल्यूएशन है एक प्रॉपर्टी की, कोई FBR कुछ कर रहा है, DC नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है कि पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं
جس میں سے 19 پہ ایف بی آر ویلیویشن ایپلیکیبل ہے. جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ڈی سی ریٹ پہ اپنے ٹیکسز چارج کر رہی ہے. تو بھائی آپ اس کو ختم ہی کر دیں. ہاں یہ ڈاکٹر صاحب اب ہم بحث کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ میں یہ بار بار پرابلم پیدا ہوتا ہے. اچھا دوسرے مسائل بھی جو بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس کو نظر انداز کیا ہے, کیا کیسے کنکلوڈ کریں گے ساری گفتگو کو؟ اب ہم کنکلوڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک ہم وہ باٹل نیکس ختم نہیں کریں گے, جب تک ہم جو نان اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اسٹیک ہولڈرز ڈالے رکھیں گے تو وہ اپنا حصہ مانگیں گے. تو آپ کو وہ باٹل نیکس نکالنے ہیں. آپ کو جو ہے ساری جو بجٹ ہے اس کو اکنامک اورینٹڈ کریں, اس کو ریونیو اورینٹڈ نہ کریں. آپ کو بہت اچھی بات ہے کہ اکنامک انسینٹیو وہاں دیں جہاں سسٹینیبل گروتھ آ سکے. بدقسمتی سے میں نے شوکت عزیز کو ایک بار کہا تھا کہ ہمارے ملک کی اکانومی کو فنڈ مینیجرز کو براہ راست ان پہ اعتراض تھا اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے سپورٹ کر دیا گیا ہے جو حساب کتاب کرتے رہتے ہیں, بیلنس شیٹ ریجل کرتے رہتے ہیں, لیکن اکنامک ویژن کیا ہے یہ نہیں آتا. میرے خیال میں محبوب الحق کے بعد ہمارے ہاں کوئی اکانومسٹ نہیں آیا جس نے کوئی, وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا لیکن ایک ویژن تو رکھتا تھا. یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے یہ ہمارے یہاں پرابلم پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کیونکہ ہم ریونیو کریکٹ کرنے کو ہیں اور پھر اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اکانومی ہے جس نے جتنا وہ گرو کرے گی اتنا آپ کو ریونیو بھی آ جائے گا, جتنا وہ پروفٹ لے گی اتنا. مگر اگر آپ اکانومی سے نکالتے رہیں گے ریونیو تو پھر آپ ڈیمانڈ سائڈ کو بھی نیچے لے کے جا رہے ہیں اور آپ سپلائی سائڈ کو بھی نیچے لے کے جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو کرائسس آئے ہوئے اور اپنا ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ کو بھی آپ کم نہیں کر سکے. آپ نے جو آپ کے قرضوں پہ جو چل رہے ہیں آپ وہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو بجٹ ہے اس میں ڈیفینس اینڈ ڈیٹ سروسنگ 60% پہ چلا گیا ہے. آپ کی پینشنز کو اس کو ملائیں تو یہ کہیں 82-83% پہ چلا جائے گا. اور انہوں نے کہا تھا اپنے احسن اقبال نے کہ ہم نے ڈیفنس کو اور ڈیولپمنٹ بجٹ کو برابر کر دیا تھا, لیکن اس کے باوجود کوئی کسی پہ دیکھیں چلیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ڈیفنس کا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر جب تک ہم اپنے نیبرز کے ساتھ جس میں ایران بھی ہے, اب تو ڈیولپمنٹ بجٹ بہت کم ہو گیا نا جی, ان کے ساتھ آپ ٹریڈ تو کریں, کوپریشنز تو کریں, پھر ہی چلے گا نا. آپ آئلینڈ اکانومی کیوں بنے ہوئے ہیں کہ صرف کراچی کے رستے آپ نے امریکہ اور انگلینڈ سے ٹریڈ کرنی ہے؟ یہ ساتھ جو ملک بیٹھے ہیں ان میں بھی ریسرچ ہے, ان میں بھی پروڈکشن ہے, ایران کے پاس بہت تیل اور گیس ہے. یہ سارے جو معاملات ٹھیک بات ہے جی, ہمارے بہت سے مسائل ہیں, ملک کے مسائل ہیں, ہماری سیاست کے مسائل ہیں, ہماری معیشت کے مسائل ہیں, ہماری عام سوشل لائف کے مسائل ہیں جن کو حل کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. بہت سی انویسٹمنٹ ہماری مثال کے طور پر ریئل اسٹیٹ میں ہوئی ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. باہر سے جو آدمی آتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے. آپ بنائیں نا پروڈکٹیو یونٹ ایسے بنائیں جس میں انویسٹ کرنے والے کو پروفٹ بھی ہو اور اس کی پیسہ سیو بھی ہو, باہر آ کے انویسٹ کرنا چاہے تو وہ اس طرح انویسٹ کر لے. آپ جب وہ نہیں بناتے تو جو ایوریج موجود ہیں اس کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں, تو اپنی معیشت کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں اس گفتگو کے ساتھ. خدا حافظ. بات تو بہت لمبی ہو سکتی تھی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہم بھی کنفیوز ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.